नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है इल्म आगाही का, और इल्म आगाही का ये सिलसिला पेश किया जाता है अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ मुकाबले पेश किए जाते हैं इस सेगमेंट में, और आज जिस मुकाबले का इनेकाद किया गया है वो है मुकाबला नात ख्वानी। नाज़रीन मकसद ये होता है कि हम मुख्तलिफ मुकाबलों के ज़रिए जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आगाही पैदा कर सकें, ना सिर्फ आगाही पैदा कर सकें बल्कि मुकाबले की फ़िज़ा भी पैदा कर सकें, और उनमें एक मुकाबले की ऐसी फ़िज़ा या ऐसा एहसास पैदा हो जिससे वो निसाबी सरगर्मियों में भी आगे बढ़ सकें। नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं, मेरे पहले मेहमान जो हैं हनीफ सोहान साहब, प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध, जनरल मैनेजर हैं ट्रेनिंग एंड ओडी ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, डायरेक्टर हैं कम्युनिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस मलीर स्कीम 33 के। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको, खैरियत से। नाज़रीन हमारे आज के दूसरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रोज़ाना हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं और कभी कभी स्क्रीन पे आते हैं, ज़्यादातर स्क्रीन पे नहीं आते। मैन बिहाइंड all these things and all these ceremonies is none other than Mr. Aleem Qureshi, is the chairman Alliance of Private Schools Sindh। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीम साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, अच्छा लगता है आप आते हैं, इतनी मेहनत बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कर रहे थे। नाज़रीन हमारे अब जो तीसरे मेहमान हैं कल भी हमारे साथ मौजूद थे, अरशद महमूद साहब प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीज़न अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यानी बच्चों की जो मोटिवेट किया जाता है, उनका मोराल बुलंद किया जाता है या लोगों को किसी तरफ गामजन किया जाता है, उसमें बड़ी इनकी मदद हासिल होती है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, उनको उनका मोराल कैसे बेहतर किया जाए कि वो पढ़ने में लगें, मायूस ना हो। अगर किसी की ख़राब कारकर्दगी होती है तब भी मायूसी जो है ना वो गुनाह है। तो मोटिवेट करने के लिए, लोगों में जस्तजू पैदा करने के लिए ये पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार्स का इनेकाद भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद साहब, इसके अलावा ये प्रिंसिपल हैं स्टडी इन ग्रामर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, सबसे पहले हनीफ सोहान साहब आपसे करते हैं। माशाल्लाह अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध में भी आप हैं और डायरेक्टर हैं कम्युनिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस के मलीर स्कीम 33 में। सर क्या अलायंस में आपका क्या किरदार होता है, और बेसिकली यानी स्कूल्स के साथ साथ कॉलेजेस को भी आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें हमने हायर सेकेंडरी और हायर स्कूल्स ये दोनों ही जो मदारिज हैं इनको हम देखते हैं, क्योंकि दोनों ही उम्र के वो हिस्से हैं जिसमें 7 से जो 14 साल तक का जो अरसा है उसमें जो डेवलपमेंट होती है, हाँ, हम उनको भी कैटर करते हैं। लेकिन जो बाद में कॉलेज लेवल है उसके लिए जो बेस तैयार किया जाता है वो इसी दौर से तैयार किया जाता है। मेरी जो मसरूफियात हैं अलायंस के हवाले से भी और साथ साथ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी, उसमें जैसे आज का हमारा मौजूद तरबियत के हवाले से है, तो उसी मौजू पर हम ज़्यादा इसी टॉपिक पर हम इन्हेंसमेंट और फोकस करते हैं कि हमारी तालीम जो एकेडमिक लेवल है, एकेडमिक हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ क्या हम एक अच्छा शहरी बना रहे हैं अपने बच्चों में, क्या उन बच्चों को हम ये बता रहे हैं कि समाज क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है। मैंने इसमें कई मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव के प्रोग्राम के तहत, जिसमें ट्रैफिक रूल्स भी हम सिखाने का प्रोग्राम है आगे, साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल उसके हवाले से भी, और जो हमारा रमज़ान मुबारक का महीना है हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम इसमें बच्चों को रिस्ट्रेंट के हवाले से बताएं कि परहेज़गारी क्या होती है। तो उसके हवाले से भी हम बच्चों में स्कूल और कॉलेजेस दोनों लेवल पर हम परहेज़गारी को कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि बुनियादी तौर पे क्या कंसेप्ट है पीछे, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि बच्चे एक रोज़ाना जो घर में एक माहौल देखते हैं सहरी और अफ्तार का, उसके हवाले से भी बहुत खुश होते हैं और वो रोज़ा रखना चाहते हैं, और हमारे दीनी जो दूसरे अहकामात हैं उनको भी पूरा करना चाहते हैं। साथ साथ अगर हम कंसेप्ट भी उनका क्लियर करें कि परहेज़गारी बिलाखिर है क्या, तो जो नौजवानी में जब आएंगे तो वो उस जज्बे के साथ आएंगे, सिर्फ घर के एक माहौल की वजह से नहीं आएंगे। तो एकेडमिक रूम के साथ साथ जो तरबियत का जो अंसर है उसको भी हम सामने रखते हैं, और परहेज़गारी जो रिस्ट्रेंट जो असल में होना चाहिए रमज़ान मुबारक के हवाले से, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।
اچھا تو سر یعنی علیم قریشی صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ محنت کر رہے ہیں، جس طرح حنیف صاحب نے بتایا کہ بڑی بات ہے، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور 7 سے 14 سال کے بچے ناظرین بڑی مولڈنگ ایج ہوتی ہے، یہی آگے چل کے بچوں کے لیے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں آگے معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ جن بچوں کی تعلیم اگر ہو بھی اور تربیت صحیح نہ ہو، بعض دفعہ تربیت کی خرابی کی وجہ سے بچے غلط راہ پہ بھی گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں جیسے موم گرم ہونے کے بعد نرم ہو جاتی ہے نا، کہ اسے جس طرف چاہیں آپ جیسے چاہیں موڑ لیں، بچوں کا بھی بالکل یہی عالم ہوتا ہے۔ آپ اگر ان کی اچھی تربیت کریں گے، تعلیم صرف ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ علیم قریشی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بالکل صحیح، حنیف سبحان صاحب نے بھی صحیح فرمایا۔ تربیت جو ہے بچے کے لیے انتہائی ضروری ناگزیر ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، تو بالکل صحیح فرمایا۔ یہ کتاب کا قصور نہیں ہے، تربیت کتاب کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ کتاب میں خرافات یا غیر تربیت یافتہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ کتاب پڑھانے والا جو کتاب پڑھا رہا ہے وہ اس طرح سے کتاب پڑھا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی۔ بچہ جو ہے باپ کو خپتی سمجھتا ہے، یعنی بڑا ہونے کے بعد اس کو اولڈ ہوم میں جمع کروا دیتا ہے، والدین کو جمع کرا دیتا ہے۔ تو ایسی اولادیں جو پیدا ہو رہی ہیں اور یہ معاشرہ پیدا کر رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی اسکول میں، ایلیٹ اسکول میں داخل کرا رہے ہیں، بچے کو بہت اچھا ماحول فراہم کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ سکھاؤ، بس اس کو انگلش بولنا سکھا دو۔ وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد والدین کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے تو والدین کو یاد آتا ہے کہ کاش کا ایسا نہ کرتے، یا وہ پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے اور والدین یہیں پر زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ارشد محمود صاحب موجود ہیں۔ ارشد محمود صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، تربیت کس قدر ضروری ہے بچوں کی، جو ان کا مستقبل ہے اس کے لیے یا عملی زندگی کے لیے؟ ویل ڈاکٹر صاحب، یہ تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ اگر تربیت نکال دی جائے تو تعلیم کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے، اور تربیت کے لیے انسان بڑا اہم ہے۔ کتاب سے زیادہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ کورس صرف لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے والدین کا اور استاد کا۔ دیکھیں، استاد جو ہے اس کو بعمل بھی ہونا چاہیے۔ اٹ از سیڈ کہ چلڈرن ول فالو یور ایگزامپل ناٹ یور ایڈوائس۔ بچے آپ کی ایگزامپل کو فالو کرتے ہیں، آپ کی ایڈوائس کو نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں اپنے بچے کو عملی طور پہ کیا سکھا رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میرے دروازے پہ ناک ہوتا ہے اور میں بچے سے کہتا ہوں کہ جاؤ، اور اس شخص سے کہو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹا زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا۔ اب میں نے عملی طور پہ اسے کیا سکھایا ہے، تو جو میرا عمل ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگا ایز کمپیئر ٹو مائی ایڈوائس۔ اسی طرح بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، اسپیشلی جو 3 to 7 ایئر جو ایج ہے، جسے ہم تجسس کی عمر کہتے ہیں، بچہ سب سے زیادہ زندگی میں اس عمر میں سیکھتا ہے، اور اس میں ہم بہت سی چیزیں ان کے سامنے ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہے نہیں سمجھ رہا، حالانکہ وہ پک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو وہاں وہ پک کرتا ہے وہ ساری زندگی اس کے کردار کا حصہ بنتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اسے ہم نے یہ کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے ابو نماز کے لیے نہیں جاتے، امی مصلی لے کے نماز کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، میں جتنا مرضی اسے کہتا رہا ہوں کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور بچہ دیکھتا ہے کہ جیسی اذان ہوتی ہے میرے ابو اٹھ کے مسجد چلے جاتے ہیں، میری والدہ مصلی لے کے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کے عمل سے سیکھے گا۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ والدین اور اساتذہ ان کو اپنے بچوں کو عمل سے سکھانا چاہیے۔ ہاں، یعنی عملی طور پہ ان کو جو کر کے دکھائیں گے نمونہ بننا چاہیے، وہی بچہ سیکھے گا۔ حنیف سبحان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، آج کل کیا ہم بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہے ہیں، یا ہم چونکہ خود صحیح نہیں ہیں اس لیے آٹومیٹکلی ہم اگر تربیت کرنا بھی چاہیں لیکن اس پہ عمل اگر نہیں کریں گے تو پھر کیسے کام ہوگا؟ مختصراً بتا دیجیے، پھر بریک پہ جائیں گے۔ بالکل، بچہ معاشرے میں جو دیکھ رہا ہے اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں ایک بات جاتی ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور تو اس پر جو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے معاشرے کی، اس کا اثر پڑتا ہے۔
لیکن جب وہ کتابیں پڑھتا ہے تو کتابیں پوری تھیوریٹیکل ایک مختصر ایک جامع پیغام دیتی ہیں، لیکن معاشرہ وہ جامع پیغام نہیں دیتا. اچھا سر، آپ سے مزید گفتگو ہوگی. اچھا ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارا چونکہ مقابلہ نعت خوانی ہے تو ہمارے ساتھ منصفین جو ہیں شکیل مدنی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ حنا عمران صاحبہ جو نعت خواں ہیں. دونوں نعت خواں حضرات ہیں، ثنا خواں حضرات، یہ آج ہمارے منصفین ہیں. لیکن ناظرین یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلسلہ ہے علم و آگہی کا. الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ مختلف مہمانان گرامی موجود ہیں. حنیف سوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں اسکولز اینڈ کالجز ملیر اسکیم 33 میں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ علیم قریشی صاحب ہیں. علیم قریشی صاحب چیئرمین الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ارشد محمود صاحب ہیں جو کہ پرنسپل ہیں ایک نجی اسکول کے، اور ساتھ ساتھ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا بھی حصہ ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سر شارٹ میسج جو آپ لوگ تینوں تربیت کے حوالے سے دینا چاہیں. میں لینا چاہوں گا حنیف سوان صاحب سے آغاز کرتے ہیں. تربیت کے حوالے سے بنیادی پیغام میری طرف سے یہ ہے کہ کنسیپٹ کو ڈیولپ کرنا ہے ہمیں. تمام استاد، ٹیچرز حضرات اور اسکول کے منتظمین اور وہاں پر کام کرنے والے حضرات سے اور کالجز میں بھی کہ کنسیپٹ پہ زیادہ توجہ دیں. لاجک کو بلڈ اپ کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم صرف جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں جو چیزیں رٹائی جاتی ہیں اور اوپر سے پڑھائی جاتی ہیں ان کے پیچھے جو عنصر، جیسے رمضان کے حوالے سے میں نے بات کی کہ پرہیزگاری، تو پرہیزگاری کا اصل کنسیپٹ پیچھے کیا ہے؟ صرف روزہ رکھنا، صبح سے فجر سے اور مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو وہ جو کنسیپٹ ہے پیچھے، وہ جو لاجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ہمیں وضاحت سے بیان کرنا چاہیے بچوں میں. یہ علیم قریشی صاحب کیا فرماتے ہیں سر آپ تربیت کے حوالے سے؟ تربیت اصل میں تعلیم ہی کا حصہ ہے، اور تعلیم کے اندر 3 چیزیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. کبھی موقع ملے گا تو ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو کریں گے. یہ تعلیم در حقیقت 3 چیزوں کا نام ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے تدریب، دوسری چیز ہے تعدیب، اور تیسری چیز تربیت ہے. تدریب یعنی فنون میں مہارت پیدا کرانا بچے کو، اور تعدیب بچے کو ادب سکھانا، آداب سکھانا، آداب زندگی سکھانا، اور تربیت اس کے شخصیت کے ہم آہنگ پہلوؤں کی نشو و نما کرنا. یہ در حقیقت کام ہے اسکول کا کرنے کا. وہ اسکول تعلیمی ادارہ نہیں ہے، کیونکہ تعلیم ان تینوں شعبوں کے جس میں اس کو ہم کہیں گے ایک درس گاہ ہے. تعلیمی ادارہ نہیں ہے جس کے اندر یہ 3 کام نہیں ہو رہے، صرف تدریس ہو رہی ہے. تو ہم اسے تعلیمی ادارہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے درس گاہ ہے. یہ اچھا صرف درس دیا جا رہا ہے. تعلیمی ادارہ وہ ہے جہاں پر یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہوں. یہ شریعت سے ثابت ہے. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ارشد محمود صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ علیم صاحب نے بہت زبردست بات کی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا. بالکل. اور میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن جو کہ ایک تھیوری ہے، اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ حضور کی لائف ہے. سبحان اللہ. تو یہی جو چیز ہے کہ یہ انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے استاد کا، اور استاد جو پڑھا رہا ہے اس کے عمل میں اور اس کے کہنے میں ایک ربط ہونا چاہیے. اگر ربط ہوگا تو یقیناً اس کا جو اثر ہے وہ دیر پا ہوگا بچوں پہ. ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے جو ہمارا مقابلہ نعت خوانی ہے اس کی جانب بڑھنا چاہیں گے. 3 پارٹیسپینٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری پہلی پارٹیسپینٹ ہے حلیمہ سعدیہ، اسلامیہ پبلک اسکول ہارون آباد سائٹ کراچی سے ان کا تعلق ہے. حلیمہ تشریف لائیے بیٹا، آ جائیے. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شکیل مدنی صاحب ہمارے منصفین میں سے ہیں اور حنا عمران صاحبہ ہماری منصف ہیں. یہ لوگ مارکنگ کریں گے اور بتائیں گے ہمیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ جو ہیں پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن پہ آئے. جی بیٹا حلیمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں،
وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ میرے خلق عالم کا درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، سبحان اللہ، جزاک اللہ بیٹا۔ امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ بیٹا، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور ناظرین اب ہم اپنی دوسری کنٹسٹنٹ اسما یا اسما حکیم آکسفورڈ گرامر اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ اسما تشریف لائیے۔ جی ٹائم کے بھی اب کوشش یہ کریں کہ مختصر نعت پیش کریں۔ اسما آپ کا نام اسما ہے یا آسما ہے؟ اسما، چلیں ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، بیٹا تیرے تھوڑا سا دور ہو جاؤ صدقے مائک، جی تھوڑا سا مائک سے دور۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ الا اللہ، سمت نبی وہ جہل گیا، آقا سے اس نے کہا گھر وہ نبی بدلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی وہ جہل گیا، آقا سے اس نے کہا گھر وہ نبی بدلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بیٹا، شکریہ بیٹا، ماشاءاللہ، بیٹھے تشریف رکھیں۔ جی اب ناظرین ہماری آج کی تیسری پارٹیسپینٹ جو تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں ایم شہروز کامل، ان کا تعلق دی اقرا یونائٹڈ ایجوکیشنل اکیڈمی سے ہے، دی اقرا یونائٹڈ ایجوکیشنل اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے۔ ایم شہروز کامل ماشاءاللہ خوبصورت ڈریس اور خوبصورت ٹوپی زیب تن کیے ہوئے ہیں، بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں۔ جی بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ مائک تھوڑا پیچھے کریں اپنے پاس، نہیں بیٹا اس کا بیس پیچھے کریں، ہاں مائک اپنے پاس کریں، اپنے پاس اور آگے، ہاں اب اس کو اوپر کر لیں، یس یہ۔ اب مجھے بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، مائک میں بتائیں۔ 9th کلاس میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھے لگ رہے ہیں آپ، خوبصورت ڈریسنگ۔ چلیں بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ۔
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور ایم فیروز کامل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ناظرین ہم فیصلے کے لیے جانا چاہیں گے شکیل مدنی صاحب اور حنا عمران صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آج جو فیصلہ ہے وہ دیتے ہیں ان کے جو ہمارے آج کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے حق میں۔ جی بتائیے۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اسما صاحبہ نے۔ تیسری پوزیشن حاصل کی اسما صاحبہ نے۔ اسما بیٹا تشریف لائیے، اور تھرڈ پرائز آپ کو دیا جاتا ہے۔ اسما آئیے۔ علیم صاحب، سوہان صاحب مائک نکال لیجیے گا، مائک ہے تو اٹھا لیں، جیب میں رکھ لیں، پاکٹ میں۔ جی ٹھیک۔ اور اسما کے لیے ایک اسما حکیم کا یہ اچھا سر، یہ پیراگون پبلیکیشنز بھی، جی یہ لیں سر، یہ آپ پیراگون پبلیکیشنز۔ اچھا، اور یہ بھی سپر اسٹار موٹر سائیکل، سپر اسٹار یہ بھی دینا ہے؟ جی اوکے، یہ لیں سر، تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اسما حکیم۔ جی سپر اسٹار کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے، پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ اور یہ شیلڈ دی جا رہی ہے۔ جی دوسری پوزیشن کے لیے کامیاب قرار پائی ہیں حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ آ جائیے، ماشاءاللہ، دائی حلیمہ سعدیہ کے نام پہ آپ کا نام رکھا گیا ہے، خوبصورت نام ہے سر۔ یہ شیلڈ مٹائیے، ادھر آئیے، یہ آپ کو شیلڈ دی جا رہی ہے، یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہ پیراگون میں بڑی زبردست بکس مجھے نظر آ رہی ہیں، مارکرز، پینسلز، بڑی اچھی چیزیں ہیں سر۔ میں بتاتا چلوں، علیم قریشی صاحب پیراگون پبلیکیشنز کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور اس میں کچھ جو بکس مجھے اچھی نظر آئی ہیں، میں نے کہا میں آپ سب کو دکھاؤں۔ یہ قرآن پڑھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی زبردست بک ہے۔ اور ایک بک یہ ہے، جی جی ہیں، کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی یہ بک ہے، بہت زبردست بک ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں، اسٹیشنری کا سامان ہے، اور ایک عدد اس میں باکس بھی موجود ہے۔ یہ بک بھی اس کے اندر ہے، میرا امام میرا رہنما، قرآن میرا امام میرا رہنما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ محمد علیم قریشی صاحب یہ آپ کی تحریر کرتا ہے بھائی، ماشاءاللہ کیا بات۔ علیم صاحب یہ بیٹا پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے، اور سپر اسٹار موٹر سائیکلز اینڈ آٹو رکشا ان کی جانب سے بھی دیا جا رہا ہے آپ کو گفٹ ہیمپر، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہمارے تھینک یو، تشریف رکھیں۔ جو پہلے نمبر پہ آنے والے پارٹیسپینٹ ہیں ناظرین وہ ہیں ایم شہروز کامل۔ ایم شہروز کامل بہت بہت مبارک ہو بیٹا، تشریف لائیے سر۔ یہ بھی، اور یہ سرٹیفکیٹ آپ دیجئے۔ اس کے علاوہ ایم شہروز کامل ماشاءاللہ ڈریسنگ کی طرح نعت بھی آپ نے بڑی خوبصورت پڑھی، بیٹھیں یہ لیں۔ اور اس کے علاوہ جی پیراگون پبلیکیشنز، اب وہ بالکل
اور ساتھ ساتھ سپر اسٹار موٹر سائیکل کی جانب سے بھی گفٹ دیا جا رہا ہے. یہ لے بیٹا, دونوں گفٹ آپ کے ہیں, بیٹھیں تشریف رکھیں, لائیے گا. اب ہمارے پاس گفٹس کچھ موجود ہیں چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جانب سے حنیف سوہان صاحب کے لیے, ٹھیک ہے, اور ارشد محمود صاحب تو اپنے ہی ہمارے آدمی ہیں لیکن پھر بھی چلیں. ارشد محمود صاحب جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اچھا باقی میرے خیال میں بس گفٹس کا سلسلہ وہ ہو گیا ہے, فنش ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی اوکے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا کچن سیگمنٹ ہوگا, افطار کے پکوان کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.